Hello students, welcome to the online class of MPS Baru. आज हमारा जो टॉपिक है वो है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। कास्ट हो गया ज़ात पात और सोशल रिफॉर्म हो गया समाजी इस्लाह, यानी समाज में जो चेंजेस या इस्लाह किए जाते हैं ताकि समाज को ठीक कर सके उसे हम सोशल रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे अभी तक जिनके बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज़ को न सिर्फ वुमेन एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया, न सिर्फ उन्होंने ये जो सती सिस्टम था उसके ख़िलाफ़ कहा, और इसके अलावा विडो रीमैरेज के बारे में उन्होंने कहा। इनके अलावा उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज़ को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, यानी ज़ात पात यानी ज़ात के बेस पे जो समाज में नाबराबरी चलता आ रहा था, भेदभाव चलता आ रहा था, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने आवाज़ बुलंद की इन रिफॉर्मर्स ने। अभी तक जिन रिफॉर्मर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गया, जिन्होंने ब्राह्मण समाज फाउंड किया था और उन्हीं के ही कोशिश की वजह से ये सती सिस्टम बैन कर दिया गया था। तो इन्हीं राजा राम मोहन रॉय ने ही एक पुरानी बुद्धिस्ट किताब को ट्रांसलेट किया उन्होंने, जिसमें ज़ात पात के ख़िलाफ़ लिखे गए थे। वहाँ पर ज़ात पात के कितने नुकसानात हैं, कितने तरक्की की राह में ये ज़ात पात कितने हिंड्रेंसेस डालते हैं, कितने रुकावट डालते हैं, उस पे लिखा गया था। तो उस किताब का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। इसके अलावा प्रार्थना समाज, ये प्रार्थना समाज जो है ये भक्ति मोमेंट के तहत चलने वाला था, जो जिनका मानना था कि तमाम जो कास्ट है वो मतलब तमाम जो कास्ट है, तमाम ज़ात पात जो है वो सारे जो है बराबर है, सारे एक है। बम्बई में उस समय बम्बई कहता था, अब हम मुंबई कहते हैं। परमहंस मंडाली एक परमहंस मंडाली के नाम से इस कास्ट की इवॉल्यूशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1840 में, ताकि इस ज़ात पात को ख़त्म कर सके, ज़ात पात के ख़ात्मे के लिए काम कर सके। तो इनमें से ज़्यादातर जो रिफॉर्मर्स थे और जो रिफॉर्म एसोसिएशन के मेंबर्स थे वो सारे जो है ज़्यादातर कहाँ से थे, अपर कास्ट से थे। उनका ताल्लुक़ जो है, हालांकि ज़ात पात जो है, जो ज़ात पात सिस्टम था वो सबसे बुरा जो है, इस ज़ात पात का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है लो कास्ट के लोगों को उठाना पड़ता था, निचले ज़ात के लोगों को उठाना पड़ता था। लेकिन अब इन्हीं ज़ात पात को ख़त्म करने के फेवर्स में कौन थे और किन लोगों ने इनके लिए काम किया है? अपर कास्ट के लोगों ने इनके लिए काम किया, यानी ऊंचे तबके के लोगों ने, ऊंचे ज़ात के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इस मूवमेंट में, इस तहरीक में। ठीक है, तो अक्सर सेक्रेट मीटिंग्स में वो लोग क्या करता था, जो कास्ट टैबूस होता था, चाहे वो खाने को लेकर होगा या एक दूसरे को टच करने को लेकर, इसको वो लोग बिल्कुल वायलेट करता था, उसका पालन नहीं करता था। यानी कहने का मतलब है, जब भी इनकी मीटिंग्स होती थी, अपर कास्ट के लोग जो है लोअर कास्ट के लोगों के साथ मिलकर खाना खाता था, एक दूसरे से हाथ मिलाता था। तो जो ओपन सोसाइटी में अब वो कर नहीं सकता था, तो सेक्रेट मीटिंग्स में वो ये सारे कास्ट टैबूज जो है बिल्कुल इनको वायलेट कर देता था। ठीक है, ताकि वो दिखाना चाहते थे कि ये कास्ट जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, हालांकि हम ये असली जो चीज़ है वो हम सारे बराबर है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो इसके अलावा कुछ और लोग भी थे जिन्होंने सवाल उठाए हैं इस सोशल ऑर्डर के, कास्ट सिस्टम पे बेस्ड जो सोशल ऑर्डर था, ज़ात पात पर मबनी जो समाजी निज़ाम चलता आ रहा था, उसकी नाइंसाफ़ियों को लेकर और भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। तो 19वीं सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए गए। कबायली जो कबीले, अलग अलग कबाइलों में रहने वाले लोग थे, उनके लिए, लोअर कास्ट यानी निचले ज़ात के लोगों के लिए, निचले ज़ात के बच्चों के लिए। तो इस वजह से, इन मिशनरीज़ की एफ़र्ट्स की वजह से, इन मिशनरीज़ की कोशिशों की वजह से ये बच्चे जो है अब थोड़ी बहुत वो इक्विप्ड हो जाते हैं थोड़ी रिसोर्स के साथ, और इन्हीं रिसोर्स की वजह से अब वो एक
وہ انٹر ہوتے ایک چینجنگ ورلڈ میں کہ کس طرح 19 سینچری میں پوری دنیا جو ہے بدل رہا تھا، پورا جو نظام جو ہے ایک کے بعد ایک ہر نظام جو ہے بدلتا جا رہا تھا. تو اسی سمے غریب لوگ جو ہے وہ اپنے دیہات کو چھوڑ کے، گاؤں کو چھوڑ کے کام کی تلاش میں نکل رہا تھا، اور وہ لوگ آہستہ آہستہ دیہاتوں سے کہاں کی طرف جا رہا تھا، کام کی تلاش میں وہ شہروں میں پہنچ رہے تھے. تو وہاں جو فیکٹریز سیٹ اپ کیے گئے تھے اس سمے فیکٹریز بننے کی وجہ سے، تو وہاں انہیں ان فیکٹریز میں کام مل رہا تھا، اور اس کے علاوہ میونسپلٹیز میں کام مل رہا تھا. تو چیپٹر 6 میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح شہریں وجود میں آ گئی، کس طرح شہریں بڑھنے لگے. تو جب یہ شہریں بڑھنے لگے، شہریں وجود میں آ گئے، تو کنسٹرکشن میں اور باقی دوسرے کام میں بہت زیادہ لیبرز کا ڈیمانڈ بھی زیادہ ہونے لگا. وہاں پر اب ڈرینز کھودنا تھا، سڑکیں بنانا تھا، بلڈنگز بنانے تھے، اور شہروں کو صاف کرنا تھا. تو ان سارے کاموں کے لیے جو لیبرز کی زیادہ ڈیمانڈ تھا، ان سارے کاموں کے لیے لیبر کی ضرورت تھا. تو لیبر کا ڈیمانڈ جو ہے زیادہ بڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ان سارے کاموں کے لیے کولیز کی ضرورت تھا، ڈرینز کو کھودنے والے ڈیگرز کی ضرورت تھے، کیریئرز کی ضرورت ہے، برک لائرز کے یعنی اینٹیں بنانے والے، سویج کلینر گندگی صاف کرنے والے، سویپرز، پلینکوین بیررز، اور اس کے علاوہ رکشا پلرز. یہ سارے جو ہے ان تمام کاموں کے لیے انہیں لیبر کی ضرورت پڑتا ہے. تو یہ لیبر سارے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ پورا جو لوگ غریب لوگ گاؤں چھوڑ کر ان چھوٹے چھوٹے قصبوں میں آ رہے تھے، اور زیادہ تر جو ہے وہ نچلے ذات کے لوگ تھے. جو لوگ گاؤں چھوڑ کے شہروں میں آ رہا تھا کام کی تلاش میں، اکثر ان کی تعلق جو ہے ان کا تعلق وہ نچلے ذات سے ہوتا تھا. تو وہ لوگ شہروں میں آ گیا، اور اس لیبر کے جو ڈیمانڈ تھا وہاں پر، تو آہستہ آہستہ وہ اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ ان میں سے لوگ جو ہے پلانٹیشنز میں کام کرنے لگے گئے آسام میں جیسے کہ ٹی پلانٹیشنز ہوتا تھا، چائے کے لیے مشہور ہے آسام. اور اس کے علاوہ موریشیس آپ کو ایک آئی لینڈ کنٹری دیکھنے کو ملیں گے، ٹرینیڈاڈ اور انڈونیشیا. تو یہاں پر بھی انگریزوں کے پلانٹیشنز تھے. تو کچھ لوگ جو ہے ملک چھوڑ کر ان کنٹریز میں بھی چلے گئے کام کرنے کے لیے. تو اکثر ان لوکیشنز میں، نئی لوکیشنز میں پہنچ کر کام کرنا ان کے لیے کافی سخت ہوتا تھا. لیکن جو غریب تھے اور وہ لوگ جو نچلے ذات سے آتے تھے، وہ اسے ایک موقع کے طور پر، ایک اپرچونیٹی کے طور پر وہ دیکھتے ہیں، تاکہ اپر کاسٹ کا جو ظلم تھا اس سے بچنے کا ایک موقع تھا انہیں، کہ اب وہ لوگ اس سخت کام کو برداشت کر لیتا تھا. انہیں یہ سختی برداشت اس لیے ہوتا تھا کیونکہ اس سے بھی زیادہ ظلم جو ہے نا انہوں نے جھیلا ہوتا ہے ان اپر کاسٹ لوگوں کے ہاتھوں میں، اور اس کے علاوہ لینڈ اونرز کے ہاتھوں میں. اور یہ ہیومیلیشن، یہ شرمندگی اور یہ سفرنگز، یہ دکھ جو ہے نا انہیں ہر روز اٹھانی پڑتی تھی ان لینڈ اونرز اور ان اپر کاسٹ کے لوگوں. تو اس سفرنگ کے، اس مصیبت کے مقابلے میں یہ ہارڈشپس جو ہے جو ان پلانٹیشنز پہ اور باقی جو نیو لوکیشنز پر جہاں پر وہ پہنچ جاتے تھے کام کی تلاش میں، وہ سختی انہیں برداشت ہو جاتا تھا، وہ سختی انہیں کچھ نہیں لگا. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی جاب تھے، جیسے کہ آرمی، اس میں بھی انہیں موقع ملا ہے. تو بہت سارے مہر کاسٹ کے جو لوگ ہیں، جس کاسٹ سے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر مہر کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جسے انٹچیبل مانا جاتا تھا، انہیں کام ملا ہے، انہیں جاب ملا ہے مہر ریجمنٹ میں. آرمی کی ایک بٹالین ہوتا تھا، ایک ریجمنٹ ہوتا تھا مہر ریجمنٹ کے نام سے. فادر آف بی آر، بالکل یہاں لکھا ہے، دی لیڈر آف دی دلت موومنٹ. جو اس دلتوں کی تحریک کا جو لیڈر تھا بی آر امبیڈکر، وہ ایک آرمی اسکول میں پڑھاتا تھا. یعنی وہ مہر کاسٹ سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ ایک آرمی اسکول میں پڑھاتا بھی تھا. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں ڈیمانڈس فار ایکویلٹی اینڈ جسٹس، یعنی برابری اور انصاف کی ڈیمانڈس آنے لگے. ہر کوئی ذات، ہر کوئی لوگ، ہر مذہب کے رہنے والے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ، اور الگ الگ ریجنز میں رہنے والے لوگ اب کیا ہو گئے، اب جسٹس اور ایکویلٹی ڈیمانڈ کرنے لگے. تو سیکنڈ ہاف آف دی 19 سینچری، یعنی 1850 کے بعد نان برہمن کاسٹ سے ہی، یعنی جو نان برہمن کاسٹ سے تھے، جو برہمنس نہیں تھے، انہوں نے تحریکیں چلانا شروع کر دیا اس ذات پات کے، اس بھید بھاؤ کے خلاف. اور انہوں نے سوشل ایکویلٹی اور جسٹس ڈیمانڈ کیا، یعنی سماج میں ہمیں برابر ہونا چاہیے، برابر حقوق ملنے چاہیے، انصاف ملنے چاہیے. تو ایک تحریک چلا ہے سینٹرل انڈیا میں ستنامی تحریک کے نام سے.
جسے غازی داس نے فاؤنڈ کیا تھا. تو یہ غازی داس جو ہے وہ لیڈر ورکرز کے بیچ کام کرتا تھا اور اس نے اس مومنٹ کو آرگنائز کیا تاکہ اپنی سوشل سٹیٹس کو، سماج میں جو رتبہ تھا اس کا، جو پوزیشن تھا، اسے سدھار سکے. ایسٹرن بنگال میں ہری داس ٹھاکر مہوا سیکٹ، ہری داس ٹھاکر کا ایک الگ سا سیکٹ تھا مہوا سیکٹ کے نام سے، یہ متوا سیکٹ کے نام سے. یہ چندالا کلٹیویٹرز کے درمیان بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں. ہری داس کو تو سوال اٹھاتے ہیں ان برہمن کتابوں کو لے کر جس میں کاسٹ سسٹم کو سپورٹ کیا. اس نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ کس طرح آپ کے کون سے برہمنکل ٹیکس میں یہ کاسٹ سسٹم، یعنی سماج کو اس طرح الگ الگ ذاتوں میں، الگ الگ کاسٹ میں ڈیوائڈ کرو، یہ کون سے کتاب میں لکھا ہے. تو آج کا جو کیرلا ہے وہاں پر ایزاوا کاسٹ سے ایک گرو آیا ہے شری نارائنا گرو کے نام سے. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ جو یونائٹی کو لے کر جو آئیڈیلس ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ یونائٹی کو لے کر اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں، یعنی اتحاد کو لے کر، اس نے یہ اتحاد کی آدرشوں کو لے کر اپنے لوگوں میں پاٹ پڑھانا شروع کیا، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. تو اس نے اس کا کہنا تھا کہ یہ ایکوالٹی کے خلاف اور کاسٹ ڈفرینس کے خلاف اس نے آرگیو کرنا شروع کیا ہے. اس کے مطابق تمام ہیومن کائنڈ جو ہے، تمام انسان جو ہے، ساری انسانیت جو ہے ایک ہی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی ایک مشہور سٹیٹمنٹ ہے، واس اورو جاٹی اورو متم اورو دیوم منوشیانو، یعنی ون کاسٹ، ون ریلیجن، ون گاڈ فار ہیومن کائنڈ، یعنی ایک ہی ذات کا ہے، ایک ہی مذہب کا ہے، ایک ہی خدا کے ماننے ہیں، اور ساری انسانیت جو ہے نا، پوری کائنات جو ہے وہ ایک ہی انسانیت کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے یہ تمام جو سیکٹس ہے، ذات پات ہے، ان لیڈرز نے فاؤنڈ کیا ہے جو نان برہمنس کاسٹ سے آگے اور ان کے بیچ میں بیٹھ کر کام کیا ہے. تو انہوں نے لوگوں کے جو ہیبٹس کو، پریکٹسز کو چینج کرنے کی کوشش کیا. جو ڈومیننٹ کاسٹ کو، ٹھیک ہے، جو مطلب جو جن کاسٹ کا، جن ذاتوں کا ابھی تک سماج میں دبدبہ رہا ہے، ان کو کنٹمپٹ کرنا شروع کیا. تو انہوں نے سیلف اسٹیم، یعنی لوگوں کے بیچ میں جو نچلے ذات کے لوگ تھے ان میں ایک سیلف ریسپیکٹ، یعنی اپنے آپ کو عزت دینا، اپنے آپ کو نچلا نہ سمجھنا، انفیریئر نہ سمجھنا، اس قسم کے سیلف ریسپیکٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو ایک غلام گیری آتا ہے. غلام گیری ایک کتاب ہے جو جیوتی راؤ پھولے نے لکھا ہے، غلام گیری. ٹھیک ہے، تو لو کاسٹ میں سب سے زیادہ جو ہے جو ووکل تھا، جس نے بالکل اپنی آواز بلند کیا ہے، ہمیشہ اس نے ذات پات کے خلاف کہا ہے، اس شخص کا نام تھا جیوتی راؤ پھولے. 1827 میں پیدا ہوا. تو اس نے ان اسکولوں میں اس نے پڑھنا شروع کیا جو کرسچن مشنریز نے اس سمے جو عیسائیت کی تعلیم دینے یہاں لوگ آئے تھے، انگریز، ان کے بنائے ہوئے اسکولوں میں اس نے تعلیم حاصل کیا ہے. بڑے ہونے پر اس نے اپنے ہی آئیڈیاز کو اڈاپٹ کیا، انجسٹس کو لے کر، اس کاسٹ سوسائٹی نے کتنی ناانصافی کیا اس کو لے کر. تو اس نے اس چیز پر دعویٰ بولا کہ جو برہمن دعویٰ کرتا تھا کہ سپیریئر، برہمنس اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے سپیریئر مانتا تھا، بڑا مانتے تھے. ٹھیک ہے، کہ ان کا ماننا تھا کہ ہم آرینس ہیں. تو پھولے کی آرگیومنٹ کیا تھا؟ اس نے کہا، میں کہنا تھا کہ آرینس تو فورنرس ہے، آرینس وہ لوگ تھے جو باہر کے دیشوں سے آ کر، ودیشوں سے آ کر ہمارے اس ملک میں آئے ہیں، اور ہمارے سب کنٹیننٹ کے باہر سے آئے ہیں، ہمارے اس بر اعظم کے باہر سے آئے ہیں، اور ہمارے ہی لوگوں کو، جو اصلی اس ملک کے لوگ تھے، اصلی اس ملک میں رہنے والے لوگ تھے، ان کو شکست دے کر، ان پر کنٹرول کر کے آرینس نے ان کو قبضہ کیا ہے، ان پہ قبضہ کیا ہے. تو ان لوگوں پر کنٹرول کیا ہے جو آرینس کے آنے سے پہلے، اصلی تو اس دیش کے اصلی ٹرو چلڈرنس جو ہے آرینس کے آنے سے پہلے یہ لوگ یہاں رہتے تھے. آرینس تو باہر سے آ کر ہمارے ہی لوگوں کو شکست دیا ہے، ہمارے ہی لوگوں پر قبضہ کیا ہے. تو پھر آرینس نے اپنی ڈومیننس کو اسٹیبلش کیا. تو اس کے بعد آرین ڈومینیٹ ہونے کے بعد، یہاں کے لوگوں کو شکست دینے کے بعد، انہوں نے اس ڈیفیٹڈ پاپولیشن کو، اس شکست خوردہ جو لوگ تھے ہمارے لوگ،
ان کو انفیریئر نظر سے، بالکل کمتر نظر سے دیکھنے لگا، اور لو کاسٹ لوگوں کے نام سے مطلب اس طرح انہوں نے ہمارے ہی لوگوں کو، اصلی جو یہاں کے رہنے والے باشندے ان کو لو کاسٹ مانے ہیں۔ تو پھولے کے حساب سے اپر کاسٹ جو ہے ان کو نہ اس پاور پہ، اور جو پاور ابھی تک وہ انجوائے کر رہا تھا، اور نہ اس زمین پہ کوئی حق ہے، کوئی بھی حق نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ جو لینڈ ہے وہ ہمارے انہی لوگوں کو، یہاں کی انڈیجینئس جو ہمیشہ سے یہاں رہا ہے، انہی لوگوں کی زمین ہے، جسے اب وہ لوگ لو کاسٹ کہتے ہیں۔ اصل میں اس زمین کے مالک پھولے کے حساب سے یہی لو کاسٹ ہے۔ باقی جو اپر کاسٹ ہے، جو اپنے آپ کو اپر کاسٹ مانتے ہیں، وہ تو آرین سے، وہ تو اس دیش کو بلونگ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھولے کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ آرینس کے آنے سے پہلے یہاں ایک سنہرا دور تھا، ایک گولڈن ایج تھا، جہاں پر ویریئر پیزنٹس جو ہے، یہاں کے جو بہادر پیزنٹس جو ہے وہ زمین کو جوتتے تھے، اور اس کے علاوہ مراٹھا کنٹری سائڈ پہ حکومت کرتا تھا، بالکل ایک جسٹ اور فیئر ویئر میں، ایک بہترین طریقے سے، ایک بہترین انداز سے، جہاں پر بالکل جسٹس پریویل کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ پروپوز کیا کہ شودراز جو لیبرنگ کاسٹ جسے کہتے ہیں، جن سے لیبر کا کام لیتا ہے، اور اتی شودراز جن کو انٹچیبلس کہتے ہیں، وہ سارے یونائٹ ہو جانے چاہیے، یعنی تمام شودراز اور اتی شودراز جو ہے وہ ایک ہونے چاہیے، تاکہ وہ اس کاسٹ ڈسکرمنیشن کو چیلنج کر سکے۔ تو ستیہ شودک سماج ایک ایسوسیشن جسے پھولے نے فاؤنڈ کیا تھا، پھولے نے بنایا تھا، پروپیگیٹڈ کاسٹ، تو اس ستیہ شودک سماج جو ہے وہ سماج میں کاسٹ ایکویلٹی کی تعلیم دیتا تھا، لوگوں میں کاسٹ ایکویلٹی، یعنی تمام جو کاسٹ ہے، تمام ذات پات جو ہے وہ سارے برابر ہے۔ تو 1873 میں پھولے نے ایک کتاب لکھا ہے غلامگیری کے نام سے، 1873 میں۔ غلامگیری کا مطلب ہو گیا سلیوری یا غلامگیری، ٹھیک ہے، غلامی۔ تو اس سے تقریباً کچھ 10 سال پہلے امریکن سول وار، یعنی امریکہ میں ایک خانہ جنگی چھڑ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے، اس خانہ جنگی کی وجہ سے امریکہ میں غلامی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھولے نے اس کتاب کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ان امریکنز کو جنہوں نے وہاں کے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو جنگ لڑی تھی، جو یہ خانہ جنگی لڑی تھی۔ تو اس نے یہاں کے لوور کاسٹ، یعنی ہندوستان کے اندر جو نچلے ذات کے لوگ ہیں، اور وہاں امریکہ میں رہنے والے جو کالے سلیوز تھے، خاص طور پر جو سلیوز ہوتے تھے وہ بلیکس تھے، ٹھیک ہے، کالے تھے، تو ان کے بیچ میں انہوں نے کیا کیا ہے، ایک لنک، ان کے بیچ میں ایک جوڑ، ایک لنک قائم کرنے کی کوشش کیا ہے۔ یعنی ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو لو کاسٹ ہے، ان کی کنڈیشن جو ہے نا، ان کی حالات امریکہ میں رہنے والے بلیک سے کوئی کم نہیں ہے، بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح وہاں کے بلیکس نے ایک خانہ جنگی چھیڑ کر اس سلیوری کو ختم کیا، ٹھیک ویسے ہمارے یہاں کے لو کاسٹ کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ مثال دکھاتے ہیں کہ پھولے نے کاسٹ سسٹم کو، مطلب تمام ہر قسم کے فارمز آف انیکوالٹی کو اس نے کرٹیسائز کیا ہے۔ تو اسے کافی تشویش، کافی فکر تھا اپر کاسٹ وومن کے جو پلائٹس تھے، ان کی جو دکھ تھے اس کو لے کر بھی، اور اس کے علاوہ لیبررز جو میزریز فیس کرے تھے، اور لو کاسٹ کو، جو لو کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو روز کی شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی۔ تو جو مومنٹ تھا کاسٹ ریفارم کو لے کر، وہ پوری 20ویں جو صدی ہے وہ پوری صدی چلی ہے، دوسرے گریٹ لیڈرز کے دوران، جیسے کہ بی آر امبیڈکر ہے ویسٹرن انڈیا میں، اور ساؤتھ میں ای وی رامسوامی نیکر جیسے لوگوں نے ذات پات کے خلاف، اس کاسٹ ڈسکرمنیشن کے خلاف اس مومنٹ کو کنٹینیو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو کوڈ انٹر ٹیمپلز، یہ ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاس ہوگا اس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔